सोते सोते आपको यूं लगता है कि आप बस नहीं, आप बाजू नहीं हिला पा रहे, आप आंख नहीं खोल पा रहे, आप बोलना चाहते हो, आप बोल नहीं पा रहे, आवाज़ यहाँ पे दब गई है। उनकी बॉडी में एसिडिटी की वजह से थोड़ी तकलीफ पैदा हो रही होती है, तो उस वक्त जो ख्यालात ख्वाब बन के उभर रहे होते हैं उन पे उनका इफेक्ट हो सकता है। मैं रात में सोचूं कि मैंने ये ख्वाब देखना है और मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि यही ख्वाब आएगा, ऐसा पॉसिबल है? मेरा यूरिन का कंट्रोल नहीं है मुझ पे। मुझे जब भी कोई ऐसी हाजत हो बहुत शदीद किस्म की, मुझे ख्वाब आ जाता है। मैं ख्वाब में देखता हूँ कि जिस तरह मैं बड़ा परेशान फिर रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट अ वॉशरूम, आई एम नॉट गेटिंग अ वॉशरूम। ओवर थिंकिंग करते हो ना, उतने आपको ख्वाब ज़्यादा आते हैं। हमेशा ऊंचे ख्वाब देखा करें, ऊंचे, और जो ख्वाब आप देखना चाहते हैं या जो बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आपकी किस्मत आपकी उंगली पकड़ के आपको उन रस्तों पे चलाते हुए आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। डॉक्टर खालिद जमील न्यूरोलॉजिस्ट से आज हम ये जानेंगे कि ये ख्वाबों की दुनिया क्या है, कौन से वो लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा ख्वाब आते हैं और कौन से वो लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा हॉरर ख्वाब आते हैं। स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, ऐसा क्यों महसूस होता है कि सोते हुए आप बोल नहीं पा रहे, आप अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहे। ख्वाबों की हकीकत को आज हम मेडिकल की ज़ुबान में जानते हैं, तो इस पॉडकास्ट को एंड तक क्लास में देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन डॉक्टर खालिद जमील बिग बी। आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो ब्रेन से थोड़ा सा हटके है, लेकिन शायद ये ब्रेन से रिलेट करता हो। तो आज जिस पे हम बात करेंगे वो है ख्वाब। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये ख्वाब क्या हैं और क्या हर इंसान ख्वाब देखता है? देखिए, बायोलॉजिकली अगर देखा जाए ना, तो जो हमारी नींद है वो दो किस्म की होती है। ठीक है। एक होती है जिसको हम रेम स्लीप कहते हैं, उसका मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है। और एक होती है नॉन रेम, यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। हम जब नींद में जाते हैं ना, तो पहले 90 मिनट के करीब तकरीबन हम रेम स्लीप में जाते हैं, जो थोड़ी सी डीप स्लीप होती है। तो उसमें हम सो जाते हैं। उसमें हम बेसुध होते हैं, हम सोए हुए होते हैं और कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती एक्सेप्ट फॉर कि जो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जो बॉडी ने करना होता है, वो कर रही होती है। ठीक है। फिर 90 मिनट के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए वी गो इनटू नॉन रेम स्लीप, यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये वो नींद होती है कि जिसको आप कच्ची नींद भी कह सकते हैं। अच्छा। और जो ख्वाब होते हैं ये हमेशा हम नॉन रेम स्लीप में देखते हैं। अच्छा, अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि औसतन अगर पूरा आप रात को डिवाइड करें तो 3 या 4 मरतबा आप लंबी नींद यानी 90 मिनट वाली सोते हैं। बिल्कुल। और 3-4 मरतबा फिर आप छोटी स्लीप यानी नॉन रेम। तो गोया नॉन रेम 3-4 दफ़ा आपकी नींद यानी रात को होती है जिसमें आप ख्वाब देखते हैं। अब उनमें से आप ख्वाब तो देखते रहते हैं लेकिन चंद एक याद रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। ख़ास तौर पे वो ख्वाब याद रह जाते हैं कि जो अगर ख्वाब देखते हुए आप जाग जाएं तो वो तो बिल्कुल आपको याद रह जाते हैं। लेकिन बहुत से ख्वाब जो पूरी रात आप देखते रहते हैं एंड यू डोंट नो कि आपने वो देख, या फिर वो ख्वाब आपको याद रह जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनली जिसकी अटैचमेंट हो। मसलन मिसाल के तौर पे आप किसी से प्यार करते हैं, आपके वालिद हैं, आपकी वालदा हैं, इस दुनिया में नहीं रही और आपने उनको एक ख़ास अंदाज में देखा, तो दैट इज़ अ वेरी इमोशनल अटैचमेंट, यू विल रिमेंबर दैट। बाज़ औक़ात किसी ऐसी जगह पे आप चले जाते हैं ख्वाब के अंदर जो आपको बहुत ही जिसकी आपकी अटैचमेंट हो, तो वो याद रहेंगी। या फिर ख्वाब के अंदर ख्वाब देखते हुए अगर आप उठ जाते हैं तो ज़ाहिर है जब आप उठेंगे तो फ़ौरन आपको लगेगा कि मैं कोई ना कोई जिस तरह जो देख रहा था वो ख्वाब था। तो ये एक इसका साइंटिफिक पस मंज़र है कि आप, अगला आपका क्वेश्चन था कि क्या तमाम लोग ख्वाब देखते हैं। हकीकत ये है कि तमाम लोग ही ख्वाब देखते हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोग ज़्यादा देखते होंगे, कुछ कम देखते होंगे, कुछ को याद नहीं रहता होगा। लेकिन इसमें जब नॉन रेम पैटर्न में आप आते हैं तो यस, ख्वाब जो है वो आप देखते हैं। इसमें मैं अगर अपना सिनेरियो आपको बताऊं तो मैं तो 10 मिनट के लिए भी अगर सोती हूँ ना, तो मेरी कोई ना कोई मंजर चल रहा होता है आंखों में। और ऐसा होता है कि मैं इंटरवल्स में सोती हूँ, लाइक मैं 10 मिनट के बाद मेरी आंख खुली, अच्छा ये ख्वाब देख रही थी, फिर जब दोबारा सो गई फिर से तो ख्वाब चल रहा है। आप वही बात जो मैं कह रहा हूँ उसी की तायीद कर रही हैं ना, बिकॉज यू गो इनटू अ लाइट स्लीप।
آپ ڈیپ سلیپ میں جاتے ہی نہیں ہو. تبھی تو آپ کہہ رہے ہو کہ میں 10-15 منٹ کی نیند آتی ہے, تو 10-15 منٹ کی تو لائٹ کچی نیند ہی ہوئی نا. اس نے خواب دیکھا آپ اٹھ گئے, پھر خواب دیکھا آپ اٹھ گئے. بالکل ایسے ہے. اب دیکھیے خواب جو ہے نا, اس کا ایک پس منظر ہے کہ ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں ہم. اب اس پہ بہت سی رائے ہے. مثلا میں آپ کو جو سب سے مستند رائے سمجھی جاتی ہے وہ سگمنڈ فرائڈ کی ہے. وہ ایک بہت بڑے سائیکالوجسٹ تھے, انہوں نے خوابوں میں بہت زیادہ کام کیا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری وہ دبی ہوئی خواہشات جو ہمارے لاشعور میں بیٹھی ہوتی ہیں اور عملی زندگی میں ہم انہیں پورا نہیں کر پا رہے ہوتے, وہ پھر ہمارا برین یا ہمارا جو دماغ ہے یا مائنڈ ہے, وہ ہمارا جو پردہ ہے خواب کا, اس پہ لے کر آتا ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے. بالکل. اب آپ دیکھ لیں اس کے اندر بہت سی ناکامیاں, بہت سی حسرتیں, بہت سی محبتیں, بالکل بہت سی چاہتیں, بالکل بہت سے گول جو ہم نے فکس کیے ہوتے ہیں وہ ہم نہیں کر پا رہے ہوتے زندگی میں. تو پھر ہمارا کتھارسس ہوتا ہے. ہم پھر وہ جو ہماری طلب ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے, وہ ایک قسم جس طرح فلم کے پردے کے اوپر آپ مووی دیکھتی ہو نا, تو اسی طرح ذہن کے خواب کے پردے کے اوپر آپ وہ واقعات وہ دیکھ رہے ہوتے ہو. یہ سگمنڈ فرائڈ جو ہے یہ اس کا کانسیپٹ ہے جس کو دنیا مانتی ہے. اچھا, دنیا کے مختلف ادوار میں خوابوں کے بارے میں عجیب عجیب سے خیالات رہے ہیں. مثال کے طور پہ جو ہماری ہندو مائتھولوجی ہے اور کسی حد تک بدھ مائتھولوجی ہے, اسی طرح وہاں پہ ایک کانسیپٹ یہ بھی تھا, ایون چائنیز میں بھی یہ تھا کہ جب آپ سو جاتے ہو تو آپ کی روح آپ کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے, اور پھر وہ جہاں جہاں جاتی ہے اور جو کام کرتی ہے, وہ جب واپس آ جاتی ہے آپ کے جسم کے اندر, جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ جو چیزیں آپ کو یاد رہ جاتی ہیں وہ اصل میں خواب ہوتے ہیں. اور یہ باقاعدہ ایک آپ متھ کہہ لیں اس کو, آپ اس کو ایک حکایت سمجھ لیں یا بیلیف سمجھ لیں, یہ مائتھولوجیز کے اندر آپ کو ملے گا. اچھا, اسی طرح پھر میں ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں گریکس کے بارے میں, کیونکہ خواب تو ایک ایسی چیز ہے نا, انسان جب سے پیدا ہوا ہے تو وہ دیکھتا چلا آ رہا ہے, اور جب وہ دیکھتا چلا آ رہا ہے تو وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہوگا, اپنے گھر والوں کو بتاتا ہوگا. اس پہ پھر فلسفیوں نے اپنا فلسفہ دیا, سائنٹیفک لوگوں نے اپنی سائنس بتائی. تو جو گریکس تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ خواب کے اندر آپ کو جو آپ کا لاشعور ہوتا ہے وہ بعض اوقات بہت اچھی انسٹرکشنز دے رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے لاشعور کے ذمے کوئی کام لگا دیں, مثال کے طور پہ آپ اسے کہتے ہو کہ جی میں بیمار ہوں, مجھے آرام نہیں آ رہا, تو میں کیا کروں کہ مجھے آرام آ جائے, میں یہ دوائی جو ڈاکٹر نے دی ہے یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں, یا میں اپنے علاج کے لیے فلانی جگہ پہ چلا جاؤں یا نہ چلا جاؤں, جس کو ہم استخارہ بھی کہتے ہیں. وہ ایک اور وہ بھی خواب کی فارم میں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. رشتہ آتا ہے کسی کا تو آپ اسے کہتے ہیں کہ جی یہ ہم قبول کریں یا نہ کریں, تو وہ جو پھر آپ کا لاشعور ہوتا ہے. اچھا, یہ دوبارہ یعنی بتانے کی بات یہ ہے کہ ہمارا شعور جو ہے اس کی عمر تو ہماری عمر جتنی ہوتی ہے. اگر آپ 40 سال کے ہیں تو وہ 40 سال ہے, 25 کے ہیں تو 25 ہے. لیکن ہمارا جو لاشعور ہے یہ صدیوں پرانا ہے, ہزاروں سال پرانا ہے. یہ اپنے ساتھ سارے ایکسپیرینسز لے کے, ساری جینیٹک انفارمیشن لے کے, جینیٹک میموری لے کے ہمارے اندر موجود ہے. اس لیے پتہ نہیں کتنے حادثے دیکھے ہوئے ہیں, ان حادثوں سے نکلنے کے طریقے ڈھونڈے ہوئے ہیں. کیونکہ دیکھیے نا, آج اگر ہم اپنی پشت کی طرف دیکھیں اور اپنی پیڑھی کی طرف دیکھیں کہ ہمارے دادا پردادا لکڑ دادا, تو پتہ نہیں کون کہاں ہوتا ہوگا, بالکل ایسا, پتہ نہیں کون جنگجو ہوگا, پتہ نہیں کون قیدی ہوگا. تو وہ جو سارے تجربے ان کے ہوں گے, کئی سمندر میں ڈوب رہے ہوں گے اور بچ گئے ہوں گے, کئی شیر سے لڑے ہوں گے یا مر گئے ہوں گے. تو وہ ساری جو تجربات ہیں, وہ جو باتیں ہیں, وہ تو لاشعور میں ہیں نا. تو یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے. تو جب آپ رات کو سوتے ہوئے اپنے لاشعور کے حوالے اپنا مسئلہ کر دیتے ہیں تو لاشعور پروسیسنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. بیکاز لاشعور loves you more than your شعور. کیونکہ شعور جو ہے نا وہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ کرتا ہے, لاجک دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا
لاشعور لاجک نہیں دیکھتا. وہ سمجھتا ہے کہ یو آر اے پیسفل پرسن, آپ نے جو میرے ذمہ ڈیوٹی لگا دی میں نے وہ کرنی ہے. اب وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ انالیٹیکلی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اس آدمی کی یہ خواہش ہے, تو اس جیسی پرانی کتنی خواہشیں تھیں, وہاں پہ کبھی ایسی صورتحال ہوئی تو کیا کیا ہوتا رہا. تو وہ پروسیس کر کے ایک کنکلوژن نکال کے صبح آپ کو دے دیتا ہے. اگر صبح نہ دے تو 2 دن بعد دے دیتا ہے, لیکن دے دیتا ہے. اچھا, اب گریکس کی بات ہو رہی تھی, تو گریکس نے سلیپنگ ٹیمپلز بنائے ہوئے تھے. اچھا, باقاعدہ انہوں نے گریکس نے کچھ ایسے ٹیمپلز بنائے تھے جہاں پہ وہ لوگ رات کو جا کے سویا کرتے تھے جن کو بیماریاں لاحق تھیں, اور ان بیماریوں کا ان کو علاج نہیں پتہ تھا, یا ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم کیا کریں. تو وہ اس یقین کے ساتھ ان ٹیمپلز میں سوتے, اینڈ ود اے بلیف کہ ہمیں رات کو خواب میں اشارہ ملے گا, اور پھر ان کو صبح خواب میں اشارہ ملتا, مل جاتا تھا. اور اس اشارے کے تحت پھر وہ اپنی جو دوائی یا دارو یا جو بھی طریقہ ہوا کرتا تھا اس کو وہ اپناتے اور وہ ٹھیک ہوتے. اور یہ کئی صدیاں جو سلیپنگ یہ ٹیمپلز ہیں یہ چلتے رہے گریکس کے اندر. تو یعنی اسی طرح آپ افریقہ میں چلے جائیں تو ان کے اپنے بلیف تھے, آپ کی کلچرل, ریلیجس, یہ ساری چیزیں ملا ملو کے الٹیمیٹلی یو میک این آئیڈیا کہ خواب کو آپ کس اس سے دیکھتے ہیں. واہ, ویری نائس. سائنٹیفکلی تو ہم نے خواب کو اچھا جان لیا, پہچان لیا. میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گی کہ اگر میڈیکلی ہم نے دیکھنا ہو کہ خواب کیا ہے تو اس کو کس طرح آپ ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے نا, خواب تو پرائمریلی اگین آپ کی نیند کی ایک فیز کے اندر ایک آپ کو انفارمیشن ملتی ہے, اور وہ انفارمیشن ان کے بیسس میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ یہ ہو سکتے ہیں. اب ہم براڈلی اگر دیکھیں نا تو ان کو کلاسیفائی کریں تو کئی طریقوں سے کر سکتے ہیں. ایک تو نائٹ میئرز ہوتی ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی ان کو ڈرونے خواب آتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا, ڈرونے خواب عام طور پہ سائیکولوجیکلی اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کے آتے ہیں جن کے ماضی میں خدا نخواستہ کوئی ایسی اذیت ناک واقعہ یا کوئی اذیت ناک کوئی حادثہ پیش آیا ہو. سو دیٹ ایکچولی وہ آپ کے لاشعور کو کور کر کے رکھتا ہے, اور جو ہی وہاں سے ریلیز یا ریلیف ملتا ہے تو وہ آپ کے, اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے لوگ ڈاکٹرز کے پاس جا کے علاج کرواتے ہیں. دے گو ٹو سائیکالوجسٹ, دے گو ٹو سائیکیٹرسٹ. پوسٹ ٹرامیٹک فیز میں آپ کو ہارر خواب آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے پھر یہ رکھا کہ ویسے ہارر خواب ہم سب کو بھی آتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک وہاں پہ سسٹم ایسا رکھا ہوا ہے ہماری باڈی میں کہ ہارر خواب آنے سے پہلے یا تو ہم اٹھ جائیں گے یا وہ آئے گا نہیں. اور وہ لوگ جن کے اندر یہ سیفٹی ایوالو ہوتا ہے, اور یہ جن کا سیفٹی ایوالو جو ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, ان کو ہارر خواب زیادہ آتے ہیں. اور اس کے خراب ہونے یا اٹھنے کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ سٹریس اور ٹینشن ہوتی ہے. وہ پرانا واقعہ تو ہو گیا, لیکن کرنٹلی اگر آپ انڈر سٹریس ہیں, آپ ٹینشن میں ہیں, تو یہ جو آپ کا سیفٹی ویلو ہے, یہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, مطلب کوئی والو لگا نہیں ہوتا وہاں پہ. سو دیٹ از ہاؤ اٹ افیکٹس. اور اچھا, باقی اس کے علاوہ جو خواب ہیں ہمارے, ان کی اگر ہم کلاسیفیکیشن کریں تو بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. میں ذاتی طور پہ میری ایک کتاب ہے تیسرا پہلو, جس پہ میں نے خوابوں پہ لکھا ہے. اور ایک خواب تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انوویٹیو خواب ہوتے ہیں. انوویٹیو خواب وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر آپ نئی چیزیں کریٹ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, خواب کے اندر آپ کو علامتیں ملتی ہیں اور آپ کوئی نئی چیز کریٹ کر لیتے ہیں. جس کی سب سے بڑی مثال جو ہم دیتے ہیں وہ پینسلین ہے, جو سر فلیمنگز جنہوں نے, دیکھیں میڈیکل ہسٹری میں اگر دیکھا جائے نا تو سب سے بڑا جو ریولوشن ہے وہ پینسلین کے بعد آیا تھا. مطلب ہم کہتے ہیں ہارٹ اٹیک کے لیے اتنا کچھ ہوا, ہم کہتے ہیں میدے کی بیماریوں کے لیے اتنا ہوا, لیکن اگر کوئی بہت میجر شفٹ آیا ہے میڈیکل سائنس کے اندر تو وہ پینسلین کی وجہ سے, بیکاز پیپل یوز ٹو ڈائی ود انفیکشن اینڈ دیر واز نو کنٹرول. اور سر فلیمنگ جو تھے یہ سوچتے رہے کہ میں اس کو کیسے بناؤں اور کس طرح میں کروں, اور وہ کرتے 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 ایک دن اپنی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے وہ سو گئے. جب وہ سو کے اٹھے تو ان کو ایک خواب آئی,
اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ جس طرح یہ ہمارے ہوتے ہیں نا، جیسے چھوٹے چھوٹے سانپ ہوتے ہیں، تو 4-5 میرے خیال ہے سانپ ہیں، تو انہوں نے اپنی دمیں اپنے منہ میں ڈالی ہوئی ہیں، مطلب رنگ سے بنے ہوئے ہیں. تو وہ وہاں سے ان کو ایک دم آئیڈیا آیا کہ بینزائن رنگز جو ہیں ان کے تھرو میں پینسلین بنا سکتا ہوں. Oh my God. اور وہاں سے انہوں نے اس کو، ظاہر ہے ہی واز انٹیلیجنٹ پرسن. عام آدمی کو تو ایسے سانپ اکثر نظر آتے اور رہتے وہ ہیں، تو بس سانپ آیا وہ تو ڈر کے بھاگ جاتا ہوگا. سانپ آیا سے. تو یہ اس قسم کے جو تھے نا، دیٹس ہاؤ ان کو ایک آئیڈیا آیا اور وہاں سے انہوں نے کام کیا اس کے اوپر، اینڈ الٹیمیٹلی وہ پینسلین بنانے میں کامیاب ہو گئے. اور یہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی جس نے میڈیکل ہسٹری کو چینج کر کے رکھ دیا. تو یہ انوویٹو. اچھا، اس میں ایک مثال میں اور بھی دیتا ہوں اکثر، وہ انسولین کے بارے میں بھی ہے کہ شوگر کے مریضوں کا جو علاج ہے وہ بڑا مشکل تھا، اور اب بھی بڑا مشکل ہے. بالکل. اور اس میں آپ دوائیاں دیتے ہیں، لیکن اصل جو بیماری ہے وہ تو انسولین کی ہے. تو آرٹیفیشلی انسولین کیسے بنائی جائے، اور یہ جو ہمارے یہاں گھوڑا ہوتا ہے اس کا مطلب اس کو، یعنی آپ سمجھیں کہ اس کی مدد سے یا اس کا جو سیرم ہوتا ہے اس کے تھرو یہ بنائی جاتی ہے. مطلب اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، بٹ دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. تو یہ جو تھا اپنا مارکا، یہ بھی جس سائنسدان نے بنایا تھا، وہ ہی واز ناٹ اے ویری بگ سائنٹسٹ، ہی واز اے لیکچرر، لیکن وہ سوچتے رہتے تھے بہت زیادہ کہ جی یہ اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. اینڈ الٹیمیٹلی ان کو بھی خواب کے اندر یہ 4-5 اشارے ملے. انہوں نے ان 4-5 اشاروں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے انہوں نے ایک نتیجہ نکالا. اور اس سلسلے میں آج میں بھی انسولین لگاتا ہوں. اینڈ آئی آلویز سے سلوٹ ہم کہ آج انسولین نہ ہوتی تو اسی ہم جب شوگر نہیں تھی، جو ڈائبیٹکس ہوا کرتے تھے، اب لائک اٹ رنز ان مائی فیملی. اینڈ آئی ریممبر مائی گرینڈ فادرز فادر، یعنی مائی گرینڈ فادر، وہ گوروں کے زمانے میں میجسٹریٹ تھے گجرات کے علاقے کے. اینڈ ہی ڈائیڈ ایٹ این ایج آف 45 بیکاز دیر واز نو ٹریٹمنٹ. پھر ان کے بیٹے یعنی میرے دادا، ہی اگین ڈائیڈ ایٹ این ایج آف 50 بیکاز اس زمانے میں علاج نہیں تھا اور چیک کرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں تھا. وہ کرتے کیا تھے کہ ایک ڈبیا کے اندر یورین ڈال کے کسی درخت کے یا کونے میں رکھ دیتے، اور کیڑے یا چونٹیاں آتی تھیں، کالے کیڑے خاص طور پہ، تو وہ جتنے آئیں تو وہاں سے وہ گنا کرتے تھے کہ جی یہ اس کو شوگر ہے. کیونکہ جو کیڑے ہیں وہ شوگر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نا. یہ ایک طریقہ ہوا کرتا تھا. اینڈ دین ان کے بعد مائی فادر ڈائیڈ ایٹ این ایج آف ماشاء اللہ کوئی 92. اینڈ ہی واز ڈائبیٹک فار آلموسٹ ہاؤ مینی ایئرس، 40-45 ایئرس. بٹ بائی دین انسولین آ چکی ہوئی تھی. اور اینڈ دین میں ڈائبیٹک ہوں، میں انسولین لگا. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پھر جو خواب ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو انوویشنس، نئی چیزیں دے کے جاتے ہیں. تو خواب ہیلتھ وائز ڈینجرس بھی ہو سکتے ہیں. لائک اکثر ہم لوگ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں سلیپ پیرالائسس ہو جاتا ہے آپ کو، سوتے سوتے آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ بس نہیں، آپ بازو نہیں ہلا پا رہے، آپ آنکھ نہیں کھول پا رہے، آپ بولنا چاہتے ہو آپ بول نہیں پا رہے، آواز یہاں پہ دب گئی ہے. تو یہ مطلب یہ اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے خطرناک بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے وہ سلیپ پیرالائسس جو ہے اس کا بیسکلی خواب سے تعلق نہیں ہے، وہ ایک بایولوجیکل میڈیکل کنڈیشن ہے جن کے اندر آپ کا جو دماغ ہوتا ہے وہ وقتی طور پہ اس کا جو کنٹرول ہوتا ہے باڈی کے اوپر وہ ختم ہو جاتا ہے. اینڈ آپ چاہتے ہوئے بھی وقتی طور پہ کچھ دیر کے لیے، اور اس کی بھی بنیادی وجہ جو ہے وہ اسٹریس ہوتی ہے. اچھا، کہ آپ نے اسٹریس زیادہ لیا. خواب آنے کے بعد نہیں ایسا ہوتا کہ آپ کی باڈی بالکل رک گئی ہے؟ خواب آنے کے بعد اس صورت میں کہ اگر آپ شدید خوف میں مبتلا ہو جائیں بالکل تو وہ ایک ٹرانس میں چلے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک ٹرانس میں آپ چلے جاتے ہیں، ہکے بکے ہو جاتے ہیں، آپ بات نہیں کر پاتے، اب بات نہیں ہوتی، یہاں پہ آواز نہیں آپ کی آتی باہر. مثلاً آپ نے تو وہ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ پھر ہماری باڈی اس کو ریئیکٹ کرتی ہے نا. تو ہمارے جو کیٹاکولامین سیکریٹ ہوتی ہیں باڈی سے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آنکھیں بلر ہو جاتی ہیں، بولا نہیں جاتا ہم سے، منہ خشک ہو جاتا ہے ہمارا.
تو یہ اس کی وہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے. تو نیند کے اندر اسی طرح خواب سے ریلیٹڈ نہیں لیکن لوگوں کو چلنے کی عادت ہوتی ہے, لوگوں کو خواب میں بولنے کی عادت ہوتی ہے, بالکل ایسا. اور یہ چلنے بولنے والے بھی نان ریم میں ہی فال کرتے ہیں, جو نان ریپڈ آئی موومنٹ کی سلیپ ہوتی ہے. کیونکہ جو خواب ہے نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اسی طرح کچھ خواب انٹیوشنل ہوتے ہیں جو آپ کو ٹائم اینڈ اسپیس سے آگے لے جاتے ہیں. مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب آئی, بالکل ایسا, ٹھیک ہے نا, کہ اگلے 7 سالوں میں قحط رہے گا, اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 7 گائے تھیں یا ان کے دودھ کم آنا شروع ہو گیا یا کوئی اس قسم کی ایک انہوں نے خواب دیکھی, اور اس کی جب انٹرپریٹیشن کی گئی تو اس سے یہ لگا کہ جی اگلے 7 سال تک شاید قحط ہوگا. تو اب وہ ایک انڈیکیشن مل گئی, جس کے بعد وہ 7 سالوں کے لیے جو غلہ اناج تھا اس کو جمع کر لیا گیا, اور اس طرح ایک بہت بڑی کٹاسٹرفی سے جو اس وقت کی قوم تھی وہ بچ گئی. تو یہ انٹیوشنل خواب جو ہیں, یہ جو لوگ روحانی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں, جو بہت ہی اللہ کے قریب ہوتے ہیں, ان کو آتے ہیں. اور مطلب یہ عام لوگوں میں بھی جو اتنے پیور قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جن کے اندر دیکھیں نا یہ جو انٹیوشنل جو پاور ہوتی ہے, یہ سب کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. بالکل. کچھ لوگ دیوار کے اس طرف دیکھ سکتے ہیں, تو اس لیے انٹیوشنس کے اندر جو ہے بہت سے خواب آ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے نا کہ جب آپ تعبیر پوچھتے ہیں لوگوں سے, تو جو تعبیر بتانے والے ہوتے ہیں وہ اپنے لحاظ سے اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا بحث میں کہ ہر کلچر اپنے طریقے سے انٹرپریٹیشن کرتا ہے. بالکل ایسا. مطلب اگر آپ سام دیکھ لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ دشمن ہے, گلاب دیکھ لیا تو کوئی خوشی ملنے والی ہے, مطلب اسی کی چیز ہے نا. میٹھا دیکھ لیا تو پازیٹیو مل گیا, زہر دیکھ لی. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو خواب میں آپ کو نظر آتا ہے اس کا الٹ صحیح ہوتا ہے. بالکل ایسا. تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ہمارے کلچرل ہے. ہمارے کلچر کے اندر جو بھی ہمارے بزرگوں سے, جو بھی اس وقت کے لوگوں سے چلی آ رہی ہیں چیزیں, سینہ در سینہ چلی آ رہی ہیں, وہ ہیں. لیکن اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو خواب یس انٹیوشنل ہوتے ہیں, جن کے اندر آپ کو آنے والے وقت کا پتہ چل سکتا ہے. بیکاز آپ اس وقت جو اسپیڈ آف ٹائم ہوتی ہے اس میں ایڈوانس کر جاتے ہیں. مطلب ہم تو اپنی جو ہمارا ٹائم اسپیس ہے اس میں ہے نا, بٹ وین یو گو ان ٹو اے ڈریم. اب آپ کو میں چھوٹی سی ایک اور اینگل سے چیز بتاتا ہوں. آپ نے خود ہی غور کیا ہوگا کہ آپ سوئے, آپ نے خواب دیکھی, خواب میں ایک ہی خواب میں جو 10 منٹ کی تھی, آپ نے دیکھا کہ جی آپ بچے سے جوان ہو گئے. بالکل ایسا. پھر آپ نے دیکھا جوان ہونے کے بعد پتہ نہیں آپ نے کوئی مارکا لڑا, بالکل ایسا, یا شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. اور ٹائم کتنا تھا؟ ٹائم واز اونلی 10 منٹس. بالکل. تو یہ جو فلائٹ آف ٹائم ہے, بالکل, کیونکہ جو آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں پرائمریلی یہ آپ کی برین کے اندر لہریں ہوتی ہیں, ویوز ہوتی ہیں, اور ان کی جو سپیڈ ہوتی ہے اگر وہ سپیڈ آف لائٹ سے بھی تیز ہو, اور کہا جاتا ہے کہ جو ہماری فوٹونز کی سپیڈ ہوتی ہے دیٹ could be faster than the speed of light, جو برین کے کنیکشنز ہیں ہمارے. اور تو اس کے اندر آپ جو ٹائم ہے اس کو کراس کر لیتے ہیں, یو گو فارورڈ. تو اب آپ سوچیں نا کہ 10 منٹ کے اندر وہ کام جو آپ نے 60 سال کے اندر کرتے ہیں, اور وہ 10 منٹ میں آپ 10 منٹ پوری فلم دیکھ لی, پوری فلم آپ نے دیکھ لی. تو یہ ایک ڈائمنشن ہے, اور یہ ڈائمنشن جو ہے یہ آپ کو بہت سی جگہوں پہ اس کا ایکسپیرینس آپ کو ایوری ڈے لائف میں بھی ملتا ہے. بالکل بالکل. لیکن خواب تو بالکل. اچھا پھر خوابوں میں آپ دیکھیں ایک اور چیز ہے, ایک اور بھی لوگوں کا تاثر ہے کہ کیا خواب صرف سوچ ہے؟ بالکل ایسا. اچھا اگر خواب صرف سوچ ہوتی, مثلا میں اگر دودھ کے بارے میں سوچ رہا ہوں یا شہد کے بارے میں سوچ رہا ہوں, تو میری زبان میٹھی تو نہیں ہوتی نا, نہیں ہوتی. لیکن خواب کے اندر اگر یہ صرف سوچ ہوتی تو خواب کے اندر تو کوئی تکلیف دے تو آپ کو درد ہوتا ہے, کوئی آگ لگائی تو آپ چلا اٹھتے ہیں, کوئی خوشی ملے تو ہم ہنستے ہیں, کوئی مٹھائی منہ میں آپ ڈالیں تو میٹھا محسوس ہوتا ہے. سو یو فیل ایوری تھنگ. بالکل ایسا. تو کچھ لوگ تو بلکہ بڑے پریشان ہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بلکہ
خواب کیا اصل میں حقیقت ہے، یا اصل میں جو حقیقت ہے، میں اور آپ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خواب ہو اور صبح ہمیں پتہ چلے کہ جی جو پروگرام ہم کر رہے تھے دیٹ ایکچولی واز اے ڈریم. بالکل بالکل. تو یہ کنفیوژن جو فلسافیکل تھاٹس ہیں ان کے اندر ہمیشہ رہا ہے اور یہ بحث کا موضوع بنتا رہا ہے. آپ ایرسٹاٹل کو پڑھیں اور باقی کچھ پرانے فلاسفرس کو، تو یہ آپ کو ساری چیزیں ملیں گی. اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جتنا اوور تھنکنگ کرتے ہو نا اتنے آپ کو خواب زیادہ آتے ہیں. آپ رات میں ریلیکس ہو کے سو، آپ کھانا پیٹ بھر کے نہ سو، کھانا فوراً کھا کے لیٹو مت اور زیادہ سوچو مت، تو خواب نہیں آتے. اس سے بہت زیادہ ایگری بھی نہیں کیا جا سکتا اور ڈس ایگری بھی نہیں کیا جا سکتا، بیکاز خواب جو ہیں یہ اسپونٹینیسلی آتے ہیں. اور یہ ضرور ایک حد تک صحیح ہے کہ جو لوگ ایسیڈیٹی ہوتی ہے، جن کو بہت کھانا کھا کے سوتے ہیں، فوراً کھانا کھانے کے بعد سو جاتے ہیں، تو ان کو ہو سکتا ہے گڈ ڈریمز نہ آتے ہوں. آئی مین دیٹ کوڈ بی اے پاسبلٹی، بیکاز ان کی باڈی میں ایسیڈیٹی کی وجہ سے تھوڑی تکلیف پیدا ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت جو خیالات خواب بن کے ابھر رہے ہوتے ہیں ان پہ ان کا افیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن ادروائز ایسا صحیح نہیں ہے. خواب میں یو ایکچولی ایک اور ڈائمینشن میں چلے جاتے ہیں. ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں نا، یہ 3 ڈائمینشنل دنیا ہے نا. سو مثال کے طور پہ اس 3 ڈائمینشنل دنیا میں ہم اس دیوار کو کراس نہیں کر سکتے بغیر دروازے کے. بالکل ایسا، مطلب ہم ٹکرا جائیں گے نا، ٹکرا جائیں گے. لیکن خواب میں آپ دیکھیں، آپ دیواریں کیا، آپ کچھ ملک بھی کی کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ کراس کر لیتے ہو. بالکل ایسے. یو کین فلائی اوور ان اے سیکنڈ، یو کین گو فرام دس پلیس ٹو دیٹ پلیس اینڈ دیٹ پلیس. تو یہ ایک الگ عالم آ جاتا ہے جس کے اندر یہ الگ زمان ہے، اور جسے کہتے ہیں نا ٹائم اینڈ اسپیس، یہ الگ ٹائم اینڈ اسپیس ہوتا ہے. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا خواب خود بخود آ گیا، کچھ بھی آ گیا، میں نے شاید اس بندے کو کبھی دیکھا نہیں، ملی نہیں، لیکن وہ بندہ میری خواب میں آ گیا، ٹھیک ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنی پسند کا خواب دیکھتے ہیں، کیا ایسا پاسبل ہوتا ہے کہ میں رات میں سوچوں کہ میں نے یہ خواب دیکھنا ہے اور میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ یہی خواب آئے گا؟ ایسا پاسبل ہے؟ جو تو ہمارے یوگی حضرات ہیں نا، یوگا کرنے والے، جو بڑے قدیم قسم کے یوگی ہیں، بڑی تپسیا کی ہوتی ہے انہوں نے، ان کے بارے میں تو بڑے وثوق کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی پسند کا خواب دیکھ سکتے ہیں. اچھا. بیکاز یوگیوں کے اندر اور بہت سی طاقتیں آ جاتی ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ مجھے اور آپ کو اگر -10 یا -20 میں کھڑا کر دیا جائے تو ہم تو فریز ہو جائیں گے. بالکل ایسا. تو یوگی جو ہوتے ہیں، یہ نیپال میں خاص طور پہ، یہ پہاڑوں کی چوٹی پہ -30 -40 کے اوپر ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہوتے ہیں. And nothing happens to them. یوگی جو ہوتے ہیں وہ اپنی سانس کو روک سکتے ہیں کئی منٹس تک. تو یہ ساری جو ایکسٹرا پاورز ہوتی ہیں یہ یوگا سے ایز دے بلیو. اور میڈیکل سائنس کتنا ایکسیپٹ کرتی ہے اس کو وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ایک چیز جو آپ کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے آپ آنکھیں بند تو نہیں کر سکتے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ایگزیجریٹڈ فارم میں ہو، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ایسا ہوتا ہے. تو یوگیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی پسند کی خواب دیکھ سکتے ہیں. اچھا، بعض دفعہ مجھے یاد ہے میرا ایک پیشنٹ آیا تو اس کی امی نے مجھے کہا کہ وہ لڑکی تھی اور شی واز اباؤٹ آئی تھنک ان mid-20s. تو اس کی امی نے کہا کہ ہم نے نا اس کو بہت منع کیا ہوا ہے کہ تم نے فلمیں نہیں دیکھنی. اچھا. تو فلموں کا اس کو بہت شوق ہے. تو پھر یہ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ امی ٹھیک ہے آپ مجھے نہ دیکھنے دیں، میں خواب میں دیکھوں گی. اچھا. تو اس کی ماں کہنے لگی دوسرے دن مجھے خواب سناتی رہی جو بالکل اس فلم کی کہانی نہیں تھی لیکن اس کہانی کے قریب تھی. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں بہت سی ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ سائنس انفولڈ کرے گی. اب تک کی جو انفارمیشنز ہیں وہ تو جتنی ہیں اس حد تک ہم بات کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ خواب کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ نے ایک ایج گزاری ہے، آپ نے اس میں کوئی ایسے خواب دیکھے جو آپ کو لگا ہو کہ نہیں یہ تو انوویشن تھی میرے لیے، یا آپ خواب کو کس طرح، کیا اس کا پس منظر ہے، کس طرح آپ دیکھتے ہیں اپنی لائف میں خواب کو؟ اچھا، میں آپ کو نا بڑا ایک ٹروتھ بتانے لگا ہوں جس کا تعلق
میری میڈیکل لائف سے بھی ہے اور میری ڈسبلٹی کی لائف سے بھی ہے. اور وہ بڑی اسٹرینج سی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں. میرا یورین کا کنٹرول نہیں ہے مجھ پہ. سو آئی ڈونٹ ہیو اے ویری گڈ یورین کنٹرول. اور اگر آپ کا یورین کا کنٹرول ٹھیک نہ ہو تو آپ جب سوئے ہوں گے خاص طور پہ تو آپ ویٹ ہو جاؤ گے. بالکل آپ ایسا. کا پیشاب نکل جائے گا. بالکل ایسا. اینڈ دیٹ وڈ کریٹ لاٹ آف امبیرسمنٹ بالکل ایسا. فار یو اینڈ فار دا فیملی اینڈ فار دا بیڈ اینڈ ایوری تھنگ بالکل ایسا. اچھا مجھے جب بھی کوئی ایسی حاجت ہو بہت شدید قسم کی مجھے خواب آ جاتا ہے. سیریسلی؟ اللہ کی قسم. واو. آئی سویئر اپون گاڈ آئی گیٹ اپ. واو. مجھے خواب آ جاتا ہے. میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح میں بڑا پریشان پھر رہا ہوں اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ اے واش روم. آئی ایم ناٹ گیٹنگ اے واش روم. اور میں اٹھتا اس لیے نہیں ہوں, میں واش روم کو ڈھونڈنے کے اس چکر میں میں اٹھ جاتا ہوں. اینڈ دین آئی گو ٹو دا واش روم اینڈ ریلیز مائی سیلف اینڈ آئی کم بیک. تو یہ تو, اور اس کو میں مثلا میرے ذہن میں تھا کہ میں اس کو ایسا پیپر بھی شائع کروں گا کہ میڈیکلی ہو سکتا ہے کہ اتنی اسٹرانگ ارج ہوتی ہو اور وہ آپ کو. اچھا پھر اسی طرح کچھ وسوسے ہوتے ہیں جو مثال کے طور پہ اگر آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں تو ان سے ملتی جلتی آپ کو. مثلا مجھے جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک دھماکے کی آواز آئی تھی. اور بیکاز میری کار جو تھی وہ ٹرک کے ساتھ ٹکرائی تھی. اچھا. اب آپ سوچیں کہ ایک گاڑی جو ٹرک کے ساتھ ٹکرائے اور جس میں کچھ لوگوں کی وہیں پہ اسپاٹ پہ ڈیتھ ہو جائے. Oh my God. اور اس کے بعد مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک سناٹا ہو گیا تھا. شام کا وقت تھا, ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی. دیٹس ہاؤ گاڑی اسکڈ کیا, آگے سے ٹرک تھا اس سے ٹکرائی اور ایک آواز آئی تھی. وہ آواز کی گونج ابھی تک ہے میرے دماغ میں. کبھی کبھار میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں, بلکہ آج میں بھی یہاں پہ جیسے آیا ہوں, دن میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, تو میں نیچے گاڑی میں ویٹ کر رہا تھا تو مجھے ایک دم لگا کہ اوپر سے کوئی چیز نہ گرے اور وہ ساؤنڈ آئے گی. یہ ساؤنڈ, یہ اتنی زیادہ میرے دماغ کے اوپر اس کا اثر ہے, یہ خواب میں دیکھتا ہوں. اینڈ دیٹ ویکس می اپ. Oh my God. تو یہ اس بات کی بھی مطلب وضاحت کرتا ہے کہ کچھ چیزیں جو آپ نے بہت زیادہ اسٹریسفل ہیں, جو حاوی کر لی ہیں نا, جو حاوی آپ نے کر لی ہیں, ہاں, تو وہ پھر خواب کی فارم میں آپ تک آتے وہ ہیں. خواب کی فارم میں آتے ہیں. بعض اوقات یہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جس طرح میں نے انٹیوشنل کہا ہے, آپ کو کچھ چیزوں سے بچاتی ہیں, کچھ رستہ دکھاتی ہیں. اس کا گلزار جو رائٹرز ہیں ان کا ایک گانا ہے, آواز دے کہاں ہوں یا آواز دے کہاں ہو. سنا ہے آپ نے کبھی کہ نہیں؟ لیکن وہ پتہ ہے مجھے, آواز تو ہم کو ہم کھو گئے. مجھے تو وہ یاد ہے, وہ کھونے والا تو مجھے یاد نہیں ہے. ایک گانا ان کا, یہ ایک میں ڈاکٹر صاحب کی کتاب پڑھی جس کے اندر انہوں نے, اس کا نام تھا مائنڈ ویوز. اچھا. تو اس کے اندر انہوں نے حوالہ دیا تھا. تو یہ تو کبھی موقع ملا تو ان سے پوچھیں گے. ظاہر انہوں نے بتایا ہوگا کہ یہ گانا جو تھا نا, اس کی جو دھن تھی وہ ان کی خواب کے اندر بنی تھی. اچھا. واو. یہ خواب کے اندر بنائی تھی. اچھا اسی طرح ایک دفعہ پہلے ہم نے بتایا تھا قبلائے خان کی نظم ہے, جو رائٹر تھا قبلائے خان لکھنے والا, اس کو خواب میں یہ نظم نازل ہوئی یا اس کو آئی, اور اس کو میرے خیال ہے جب پونی نظم ہو چکی تھی تو اس کی بیوی نے اٹھا دیا جھنجھوڑ کے, تو وہ اس کے بعد کمپلیٹ نہیں کر سکا اس کو. سو اٹ اسٹل کہتے ہیں کہ قبلائے خان کی جو نظم ہے اٹ از انکمپلیٹ. تو اس لیے یہ ایک جو خوابوں کی دنیا ہے. اچھا اس سے ایک دو اور باتیں میں فائدہ اٹھاتے ہوئے وقت کا بتا دوں. جی شور. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ خواب دیکھا کریں, جاگتے ہوئے بھی خواب دیکھا کریں. خوابوں کی دنیا میں رہنا ایک الگ بات ہے, پر خواب دیکھنا بہت ضروری ہے. جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو ایکچولی آپ اپنے برین کے اندر وہ تمام چیزیں جو آپ چاہتے ہیں ان کا ایک نقشہ کھینچ رہے ہوتے ہیں نا. اور اگر وہ بار بار نقشہ آپ کھینچتے رہیں گے تو وہ جو نقشہ ہے وہ پکا ہو جائے گا, پھر آپ کا لاشعور ان رستوں پہ آپ کو خود بخود چلانا شروع کر دے گا. I mean that's such an important
powerful thing, واو which can help you. واو آپ دیکھیں پاکستان بنا تو خواب کے نتیجے میں بنا نا. علامہ اقبال نے خواب دیکھا خواب پاکستان دیکھا کا. تھا، بالکل بالکل. مطلب اب ہم اس خواب کی بات کر رہے ہیں کہ جو نیند میں نہیں آتا بلکہ جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں. بالکل ایسا. تو آپ زندگی میں ہمیشہ اونچے خواب دیکھا کریں, اونچے, اور جو خواب آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا جو بننا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں you should keep on thinking about it. ری انفورس کرتے جائیں، ری انفورس کرتے جائیں, وہ پاتھ ویز بن جائیں گے. بن جائیں گے. پھر آپ کو لگے گا کہ جس طرح آپ کی قسمت آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو ان رستوں پہ چلاتے ہوئے آپ کی منزل تک پہنچا دے گی. that's so important. اچھا ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار آپ نیپ ٹائم کر رہے ہوتے ہو، لائک 10-15 منٹ آپ نے سونا ہوتا ہے اور ایک دم آپ کو ایسے لگتا ہے مطلب سوتے سوتے کہ آپ گر گئے ہو اور پھر سے نہیں، اچھا میں تو سو گیا تھا. تو یہ بھی کوئی خواب میں ہی کچھ ہوتا ہے کہ یہ کوئی سلیپ کا جو ہے وہ امبیلنس ہوتا ہے؟ یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ شفٹ ہوتے ہو نا ریم سلیپ سے نان ریم میں، تو کچھ لوگوں کو یہ جھٹکا لگتا ہے. اور ریم سلیپ کے اندر آپ یاد رکھیے گا، یہ جتنے لوگ بھی خراٹے لیتے ہیں یہ ریم سلیپ میں لے رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ان کا EEG کر کے دیکھیں یا ECG کر کے دیکھیں تو دل کی دھڑکن بہت تیز ہوگی اور کروٹیں وہ لیتے ہیں. یہ سارے ریم میں ہوتے ہیں. اور جو خراٹے لینے والے لوگ ہیں نا، ان کا تو ہم تو ہاسٹلائٹ رہے ہیں نا، تو ہم نے تو اس کا ایک علاج نکالا ہوا تھا کہ ہماری 3 لڑکوں کا کمرے میں وہ ڈومیٹری ہوا کرتی تھی، تو ان میں ایک خراٹے لیا کرتا تھا. تو ہم نے 2-3 جوتیاں رکھی ہوتی تھیں کہ جب وہ بہت تنگ کرے تو اس کو جوتی اٹھا کے مارا کرتے تھے. آپ کبھی بھی آزما کے دیکھ لیے گا، ہلکی سی چٹکی یا اس کو ہلا دیے گا، اس کے خراٹے رک جائیں گے. خراٹے رک جائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ تھوڑی دیر جب پھر شروع ہو جائے گا. تو ایسے ہمارے ہاسٹلوں میں تو جو بچے تھے نا، ان کو ہم جوتے مارتے رہتے تھے تو ٹھیک رہتا تھا. بالکل، بیکاز یو ایکچولی یوز ٹو شیک دیم. بگ بی میں لاسٹ پہ ایک اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کرتی ہوں اور آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے تو ہر 5-10 منٹ میں خواب آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جب میں اٹھتی ہوں وہ 5 منٹ کے لیے میرے مائنڈ میں رہتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ڈرانا خواب آتا ہے. مطلب میں نے اگر بلینکٹ لیا تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی کھڑا ہے، حالانکہ کوئی بھی نہیں ہوتا، کمرہ خالی ہے، لیکن مجھے ایسا فیل ہو رہا ہوگا یہاں پہ کوئی کھڑا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو بہت زیادہ ہارر اور ڈرانے والے خواب آتے ہیں، اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر تو پیورلی اس کا آپ سائیکولوجیکل یا انالیٹیکلی میں بات کروں نا، تو یہ تھوڑا سا انسیکیورٹی والی بات ہوتی ہے. پیپل ہو آر ناٹ ویری سیکیور، پیپل ہو فیل انسیکیورٹیز، پیپل ہو ڈو ناٹ ہیو اے گڈ سلیپ پیٹرن، پیپل ہو آر اسٹریسڈ، اینڈ دین اگین پیپل ہو آر پیور بائی ہارٹ. بیکاز جو پیورٹی ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ آپ کے اندر سینسٹیوٹی کریٹ کرتی ہے. جتنے بھی آپ امپیور ہوں گے اتنے ہی آپ موٹے دماغ کے ہوں گے، بالکل آپ کا دماغ تو کہیں اور چل رہا ہوگا نا. تو یہ اب اس کو آپ اچھا کہہ لیں برا کہہ لیں، بٹ دیٹس ہاؤ اے پرسنالٹی از. سو پرسنلی آئی فیل دیٹ ان یور پرٹیکولر کیس سلیپ از ناٹ گڈ. دیٹ از دا ریزن کہ آپ کا تو اس کا مطلب ہے آپ کی تو جو ڈیپ سلیپ ہے، جو ریم سلیپ ہے، وہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. سوتی بہت ہوں لیکن جب بالکل نہیں دیکھیں اکیلی نا، ہوں. بات تو ہوئی نا کوالٹی اینڈ کوانٹٹی کی نا. گڈ جو کوانٹٹی ہے، اگر آپ 10 منٹ کے لیے بے شک آپ 12 گھنٹے سوتی رہیں، بٹ دیٹ ڈزنٹ گیو یو اے گڈ سلیپ. یہ یاد رکھیں نا کہ آپ کی جتنی ریپیئر ہوتی ہے، آپ دیکھیں بہت سی چیزیں لائک آپ کا گروتھ ہارمون جو ہے، آپ کے کورٹیسول جو ہے، آپ کے بہت سارے اور نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہوتے ہیں، وہ سارے نیند میں نکل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کی بایولوجیکل جو پوری فیکٹری ہے، اس کا بہت سارا کام جو ہوتا ہے وہ رات کو نیند میں ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کی نیند نہیں ہوگی تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں افیکٹ ہوں گی. تو اس لیے آئی تھنک نیند پہ بہتر کریں. اور نیند بہتر کرنے کے 3 ہی طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دن کو ایگزرشن کریں. یو مسٹ گو ٹو اے جم اور واک اور جاگ اور پلے اور ڈو ایوری تھنگ. یو ایگزرٹ یور سیلف. نمبر 1. نمبر 2، ہمیں نیند کے لیے نا میلاٹونن چاہیے. میلاٹونن اندھیرے میں آتا ہے، جو برین میں نکلتا ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو اصل زندگی تھی وہ سورج کے نکلنے سے شروع ہوتی تھی. سورج کی روشنی میلاٹونن کو ختم کر دیتی تھی اور ہم جاگ جاتے تھے. بالکل ایسے. اور سورج جو غروب ہوتا تھا اس میں میلاٹونن برین میں آ جاتا تو ہم سو جاتے. اب ہم نے میلاٹونن غائب کر دیا
کیونکہ ہم رات کو 12 بجے تک لائٹیں آن کر کے رکھتے ہیں, ٹی وی آن کر کے رکھتے ہیں, گیجٹ آن کر کے رکھتے ہیں. سو آپ کو چاہیے کہ یو سی جب آپ سوئیں اینڈ یو میک اپ یور مائنڈ ٹو سلیپ, تو آپ سوتے ہوئے کمرے میں ساری لائٹیں بند کر دیں تاکہ آپ کا جو میلاٹونن ہے وہ سیکریٹ ہو. اور تیسری جو چیز یعنی ہے وہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دماغ میں آنا ہی نہ دیں. ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے نا کہ یہاں سے سنیں یہاں سے نکال دیں. میں نے اس کہاوت کو بدل دی ہے, میں کہتا ہوں یہاں سے گھسنے بھی کیوں دیں, یہیں سے اس کو دھکا دے کے باہر نکال دیں. یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی ہمیں اپنی سلیپ کی جو ہے وہ کوالٹی کو بہت بہتر کرنا ہوگا, اور تب ہمیں اس طرح کے عجیب و غریب جو خواب ہیں ان سے چھٹکارا ملے گا. اچھے خواب بھی بہت آتے ہیں مجھے, میں نے بتایا مجھے خواب آتے ہی آنے چاہیے, بہت خواب آتے ہیں مجھے, تو اچھے بھی آتے ہیں. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں بالکل اکیلی سو رہی ہوں روم میں تب میں ذرا زیادہ ڈرتی ہوں, ادروائز تو میں نہیں ڈرتی. پھر مجھے حوصلہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ساتھ ہے. wish you good sleep and good dreams, okay? thank you so much for coming. اتنا اچھا سیشن تھا, اور آئی ہوپ کہ ہماری آڈینس کو بہت ساری انفارمیشن خوابوں سے ریلیٹڈ ملی ہوگی کہ میڈیکلی خواب کا کیا فلسفہ ہے اور خواب کیا ہوتا ہے, تو اور اس سے وہ فائدہ بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ. تو تھینک یو سو مچ ونس اگین. My pleasure. اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوابوں کی دنیا کے بارے میں بتایا گیا. اسی سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی اور سوال ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. میں بہت ہی محنت اور ریسرچ کے بعد ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے ساتھ ہیلتھ وائز کانٹینٹ بناتی ہوں. اگر آپ کو میرا کانٹینٹ ویلیویبل لگتا ہے تو سنو پوڈ کاسٹ ہیلتھ کو سبسکرائب کریں.